अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। लिहाजा आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 यह है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। निकलना का मतलब यानी बाहर आना। खुल्द जन्नत, आदम अलैहिस्सलाम सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू बेइज्जत होकर, रुसवा होकर तेरे कूचे तेरी गली से हम निकले, यानी हम निकल आए। इस शेर का मफहूम यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलने का वाक़या हम सुनते आए हैं, लेकिन जिस बेइज्जती से हम तेरी गली से निकाले गए इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये शेर का मफहूम था और अब इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। आप स्टूडेंट्स को पता होगा या आप साहिबान को पता होगा कि ये शेर असल में सनती तलमीह की तरफ इशारा करता है। सनती तलमीह से मुराद क्या है? सनती तलमीह से मुराद वो शेर जिसमें किसी तारीख़ी वाक़ये, किसी सहाबी या किसी और यानी जो इम्पोर्टेंट बात होती है जिससे तारीख़ के साथ एक रिश्ता होता है तो उसे तलमीह कहते हैं। यहाँ पे निकलना खुद से आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ पे यानी इन्होंने ये ज़िक्र किया हुआ है। और ये वाक़या क्या था? वाक़या यही था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जन्नत में दोनों मौजूद थे अल्लाह के फज़ल व करम से, अल्लाह के हुक्म से। तो ये शेर की तशरीह आप लोगों को लिए चलता हूँ। अब इस शेर की तशरीह जब आप सुनेंगे इंशाल्लाह तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये शेर असल में यानी तलमीह का शेर है। इस शेर में शायर ने आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकाले जाने के मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में आबा किया था, यानी आबाद किया था, और उन्हें हिदायत की थी, इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि एक ख़ास दरख्त के करीब नहीं जाना आप लोगों को, और उस दरख्त का फल भी नहीं खाना। लिहाजा शैतान के बहकावे में आकर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने उस दरख्त का फल खा लिया, जिसकी वजह से उनका लिबास उतर गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे। इन अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। उन्हें अपनी ख़ता पर बहुत ज़्यादा यानी ख़ता पर निदामत हुई, दादिम हुए, पशेमान हुए और अफसोस करते रहे कि वो शैतान के बहकावे में क्यों आए, जिसकी वजह से उनको जन्नत से निकलना पड़ा। तो लिहाजा यहाँ पे शायर यही कहना चाहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को यानी निकलना पड़ा क्योंकि उन्होंने यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी की हुई थी। और ज़ाहिरी बात है कि एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्लाह ताला उम्मत को भी अल्लाह ताला पकड़ता है, उम्मत को भी गुनाहों के सबब पकड़ता है। आजकल जो हमारी उम्मत का जो हाल है ये हर किसी को मालूम है कि क्या हाल है। वजह क्या है? वजह यही है कि हम लोग गुनाहों में इतनी ज़्यादा कसरत करते हैं, इतने गुनाहों पे गुनाह करते हैं कि वो यानी बर्दाश्त से बाहर है। लिहाजा जब पैगंबर से कोई मामूली सी छोटी सी गलती क्यों ना हो, अल्लाह ताला फौरन उनको पकड़ते हैं। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि उनको अल्लाह ताला मकाम भी ज़्यादा देता है, उनका मकाम और मर्तबा से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके दुनिया में, तो किसी नबी से उनके मर्तबे से आप इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को, हर नबी को, हर रसूल को आला
مرتبہ دے چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نبی کو اعلیٰ مرتبہ مل چکا تھا، اور سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مبعوث ہوئے تھے۔ لیکن جو بھی نبی، جو بھی رسول، جو بھی پیغمبر، ان سے معمولی سی غلطی کیوں نہ ہو جائے، سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام سے غلطی ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر وہ معمولی سی غلطی، چھوٹی سی غلطی کیوں نہ ہو، فوراً ان پہ پکڑ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہے۔ لہٰذا یہ جو ابھی تک ہم جو بچے ہوئے ہیں، ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے صرف معمولی سی غلطی ہوئی تھی اور نافرمانی ہوئی تھی، ہم آج اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ ہم گریبان میں جب دیکھیں گے ایسے کون سے گناہ نہیں ہیں جو ہم کر نہیں رہے، ہر گناہ میں ہم مبتلا ہیں، ایسے کون سے گناہ ہیں کہ ہم مبتلا نہیں ہیں۔ آج کل جب ایز اے ہول ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو ماحول اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہ کس طرف چل نکلا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں عام ہوئی ہے، اور جب گناہ پہ گناہ عام ہوتا جائے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ نہ کریں یہ جو ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ہم ان کے دعاؤں کے اثر کی وجہ سے یہاں پہ ابھی تک بچے ہوئے، ورنہ ایسی کون سی گناہ نہیں ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ زنا ہمارے اندر عام ہے، بدعنوانی ہمارے اندر عام ہے، بے انصافی ہمارے اندر عام ہے، اور رشوت خوری ہمارے اندر عام ہے۔ وہ گناہ جو پرانے دور میں ایسی کون سی گناہ ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پکڑنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پکڑنا ہمارے لیے یا ہمارا پکڑنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل دے رہا ہے کہ یہ میرے بندے ابھی سمجھ جائیں گے، ابھی سمجھ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ میں ایسی جگہوں ہر انسان کو یہ پتہ ہے، کوئی بھی انسان آج وہ بے خبر نہیں ہے۔ آپ میڈیا کی طرف دیکھیں، آپ ٹک ٹاک ویڈیوز کی طرف دیکھیں، آپ مختلف جو ڈرامے ہیں یہ کس کے کتنے زیادہ بیہودہ بنے ہوئے ہیں۔ ہر چیز وہ جو ہمارے اندر ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ بہرحال ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بھی توبہ کرنا پڑتا ہے، اور توبہ اس لیے ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے توبے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بہرحال میں تشریح کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں میں نے یہ باتیں پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا اور یہ باتیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بتائیں۔ تو ابھی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ایک غلطی پہ ان کو نکالا گیا۔ اس شعر میں شعر کہنا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچپن سے یہ جو واقعہ ہے، یہ جو واقعات ہیں ہم سنتے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو خطا کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن جس بے عزتی اور رسوائی سے شعر کہتے ہیں کہ ہمیں تیری گلی سے، اے محبوب تیری گلی سے ہمیں جو نکالا گیا، تو اس کی مثال نہیں۔ شعر کا دوسرا مفہوم یا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو ان کی خطا کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، لیکن ہم سے تو کوئی خطا بھی سرزد نہیں ہوئی ہے، پھر ہم اس رسوائی اور بے عزتی سے تیرے کے کوچے سے کیوں نکال دیے گئے؟ عاشق کے لیے محبوب کی گلی میں جانا بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے، بڑی خوشی ان کو ملتی ہے۔ وہ محبوب کے دیدار کے لیے بار بار محبوب کی گلی کے چکر کاٹتا ہے۔ کبھی کبھار اسے محبوب کی وجہ سے اجنبی لوگوں سے، ناشنا لوگوں سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کیا کرنا پڑتا ہے جس طرح ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار اسے محبوب کی گلی میں جانے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور رسوائی وغیرہ بھی جھیلنا پڑتی ہیں، لیکن وہ ان سب کو ہنسی خوشی سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ اس کے لیے سب سے تکلیف دہ اور رسوائی سے بھری ہوئی بات تب ہوتی ہے جب محبوب کی توجہ کسی غیر کی طرف ہو، کسی اور طرف ہو، اور محبوب عاشق سے ملنے کی بجائے وہ اسے اپنے کوچے سے نکل جانے کو کہتا ہے۔ شعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ میں دل میں ہزاروں تمنائیں
لیے محبوب سے ملاقات کے لیے اس کے کوچے کا بار بار چکر لگاتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ملنے کی بجائے مجھے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے کہ نکل جاؤ میرے کوچے سے، میری گلے سے، میری گلی سے۔ چنانچہ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم بڑے یعنی بے عزت ہو کر، بے آبرو ہو کر محبوب کے کوچے سے نکالے گئے، اور جب نکالے گئے تو ظاہری بات ہے کہ نکالنے پہ یعنی شاعر خفا ہو جاتے، پریشان ہوتا ہے کہ یار مجھے محبوب نے اپنی گلی سے کیوں نکال دیا، کیا ایسی وجہ تھی، مجھ سے تو کوئی خطا بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو میں محبوب کی گلی سے اس لیے گیا ہوں، محبوب کی گلی میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ میں محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ جس طرح یعنی غالب ایک شعر اس حوالے سے کچھ اس طرح کہتا ہے، ان کا غالب کا ایک اور شعر ہے اس حوالے سے، اس سے ملتا جلتا ہے، آپ لوگ یعنی اس شعر کی تشریح کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے: میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہیں، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہیں، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا یا اٹھایا کہ یوں۔ میر تقی میر بھی محبوب کی گلی سے یعنی گلی سے نکلنے کو وہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یا اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ تو مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح بھی سمجھ چکے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے کہ انشاءاللہ تشریح اس لیے تھوڑی بہت ڈیٹیل میں کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر لیں۔ تب تک کے لیے مجھے خصوص دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ جو میری ویڈیوز ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔